बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर एक बार आपके सामने एक नए दर्स के साथ हाजिर हुए हैं। एक नया टॉपिक। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि इसम की किस्में बएतबार मारिफा और नकेरा होती हैं, यानी कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के एतबार से इसम की किस्में हमने देखी थी। आज हम दूसरे एंगल से उसी तरह नाउन की फिर एक बार किस्में देखेंगे, यानी इसमें की किस्में देखेंगे, लेकिन इस बार जिन्स के एतबार से यानी जेंडर के अकॉर्डिंग नाउन के टाइप्स देखते हैं। तो इसमें की बाय डिफॉल्ट जिन्स के एतबार से दो किस्में की जाती हैं, एक मुज़क्कर, दूसरा मुअन्नस। मुज़क्कर ऐसा इस्म होता है जो किसी जात या किसी चीज के मैस्कुलाइन होने को बताए, मुज़क्कर होने को बताए। और मुअन्नस ऐसा इस्म होता है जो फेमिनाइन होने को बताए, कोई भी जात कोई भी चीज के फेमिनाइन होने को बताए। उर्दू में हम मिसालें देखेंगे मुज़क्कर किसे कहेंगे, जैसे कि आदमी, लड़का, भाई। तो ये क्या है, मुज़क्कर इस्म है। उसी तरह अगर हम मुअन्नस की बात करें तो बहन, माँ, लड़की, तो ये मुअन्नस नाम है। तो उम्मूमन हम मुज़क्कर और मुअन्नस, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन इसी तरह क्लासिफिकेशन करते हैं नाउन की। लेकिन अरबी में थोड़ी सी तफसील है इसके अंदर। अरबी जबान में मुअन्नस की फिर और आगे जाके 5 किस्में की जाती हैं। मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस मजाजी, मुअन्नस मानवी, मुअन्नस सिमाई और मुअन्नस लफ्जी। तो ये कौन सी किस्में हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं इन मुअन्नस की किस्मों में, वो भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मुअन्नस हकीकी की बात कर लेते हैं। मुअन्नस हकीकी यानी रियल मुअन्नस, जो लोगों के जहन में बाय डिफॉल्ट कंसेप्ट होता है मुअन्नस का, फेमिनाइन का। वो क्या कि ऐसा एम, ऐसा लफ्ज, ऐसा मुज़क्कर के उसके मुकाबिल में कोई फेमिनाइन अपोजिट मौजूद हो और उसको उस इसम को ता से डेनोट करते हैं, यानी उसके आखिर में अरबी में ता जोड़ दी जाती है। तो जिस किसी इसम के आखिर में आप ता आपको नजर आए तो समझना वो मुअन्नस है। ठीक है, तो इसे मुअन्नसी हकीकी कहेंगे, यानी जिसके मुकाबिल कोई मुज़क्कर इंसान या हैवान हो। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं लड़का, तो उसके अपोजिट में फेमिनाइन लड़की मौजूद है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं कहता हूँ बाप, तो उसके अपोजिट में माँ मौजूद है। आदमी कहता हूँ तो उसके अपोजिट में औरत मौजूद है। ठीक है, यानी उसके मुकाबिल में कोई भी, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। जैसे कि अगर मैं मिसाल लूं जानवरों की, परिंदों की, तो फिर हम कहते हैं मुर्गा, उसके अपोजिट में मुर्गी मौजूद है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ मैंने चंद मिसालें पेश की हैं। इब्नुन, इब्नुन ये मुज़क्कर है। इब्नुन का मतलब होता है बेटा, और उसका फेमिनाइन बनता है इब्नतुन। ठीक है, इब्नतुन बेटी। उसी तरह मलिकुन, मलिकुन का मतलब होता है बादशाह, किंग। मलिकतुन, ठीक है, तो रानी को कहेंगे मलिकतुन, क्वीन। फिर हसनुन, ये एक सिफत है। हसनुन यानी हसीन, नजर आने वाला, मेल। हसनतुन यानी कोई भी अच्छी बात या हसीन बात, हसीन चीज, लेकिन ये फेमिनाइन के लिए इस्तेमाल होगा। तो इन तमाम मिसालों में आप गौर कर रहे हैं कि ये ऐसे मुअन्नस हैं, नीचे जो फेमिनाइन हमने तीनों मिसालें देखी, ये ऐसे मुअन्नस हैं कि इनके अपोजिट में इसका मैस्कुलाइन मौजूद है। तो
اس قسم کے مؤنث کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں، ریئل مؤنث، ریئل فیمینائن ورڈز، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ڈینوٹ کس طرح کیا جاتا ہے؟ اس کے آخر میں تائے تانیث آتی ہے، اس تا کو کیا کہتے ہیں؟ تائے تانیث، یعنی مؤنث بتانے والی تا، تائے تانیث، ٹھیک ہے۔ اب آگے دوسری قسم آتی ہے مؤنث مجازی کی۔ مؤنث مجازی وہ مؤنث کہ ایسا اسم کہ جس کے مقابلے میں کوئی اپوزٹ میسکلائن ورڈ نہ ہو، یعنی کوئی مذکر اپوزٹ ورڈ موجود نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں مؤنث مجازی۔ اور پھر مؤنث مجازی کو ڈینوٹ کس طرح کیا جاتا ہے؟ اس میں 3 صورتیں ہیں، یاد رکھیے۔ علامت تانیث یعنی مؤنث کو پہچاننے کے 3 سائنس ہیں۔ نمبر 1 تو میں نے بتا دیا، تائے تانیث، کہ اگر کسی اسم کے آخر میں آپ کو گول تا نظر آئے جڑی ہوئی تو اسے تائے تانیث کہتے ہیں، تو وہ لفظ مؤنث مانا جائے گا۔ دوسرا، الف مقصورہ، الف مقصورہ، الف مقصورہ کیسے کہیں گے؟ کہ یا نظر آئے کہ آخر میں اور اس سے پہلے جو ہے آپ کو کھڑا زبر نظر آئے گا، تو یہ جو کھڑا زبر نظر آتا ہے کسی لفظ کے آخر میں تو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے الف ممدودہ، یعنی کہ کسی لفظ کے آخر میں آپ کو الف اور حمزہ نظر آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ الف ممدودہ، کیونکہ اس کو مد کر کے پڑھا جاتا ہے ایسے حروف کو۔ تو چاہے حروف مقصورہ آخر میں کسی لفظ کے آپ کو الف مقصورہ نظر آئے یا الف ممدودہ نظر آئے یا تائے تانیث نظر آئے تو وہ مؤنث مجازی ہوگا، اگرچہ کہ اس کے اپوزٹ میں آپ کو کوئی مذکر یعنی فیمینائن ورڈ موجود نہ ہو، اس کے باوجود انہیں مؤنث مانا جائے گا، یعنی فیمینائن مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیے بشرا، ٹھیک ہے، بشرا خوشخبری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آخر میں آپ را پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کھڑا زبر ہے، تو الف مقصورہ اسے کہیں گے، تو یہ لفظ مؤنث ہے۔ اب اس خوشخبری کے اپوزٹ میں کوئی میسکلائن ورڈ موجود نہیں ہے، کوئی مذکر ورڈ موجود نہیں ہے، باوجود اس کے اسے مؤنث مانا جائے گا۔ دوسرا دیکھیں صغرا، صغرا چھوٹے کو کہتے ہیں، بہت ہی چھوٹا، صغرا، تو یہ بھی فیمینائن ورڈ ہے، مؤنث ورڈ ہے، اس کے اپوزٹ میں کوئی مذکر موجود نہیں ہے لفظ کے اعتبار سے، تو اسی لیے یہ بھی جو ہے مؤنث تو ہے لیکن مؤنث مجازی سے کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے اگلی مثال کبرا، کبرا بھی اسی طرح صغرا کی طرح ہے، اس کے آخر میں کیا ہے؟ الف مقصورہ ہے۔ الف ممدودہ کی مثالیں دیکھیے، صفراء، یلوئش کلر کو کہتے ہیں، پیلے پن کو، صفراء۔ اسی طرح زہراء، ٹھیک ہے، اور بیضاء، یہ بیضاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سفیدی کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ رنگوں کے نام جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے آخر میں عموماً الف اور کیا کہتے ہیں حمزہ نظر آتا ہے، تو اسے الف ممدودہ کہیں گے، اور اس طرح کے ورڈز کو بھی مؤنث ورڈز کنسیڈر کیا جائے گا، مؤنث اسم ہے یہ ہم کیوں سمجھنے کی کوشش کریں؟ تاکہ ہمیں پتا چلے جب ہم ان کا یوز کریں گے نامنل سینٹنسز میں، یعنی جملہ اسمیہ میں، جب ہم ان ناؤنز کا یوز کریں گے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ انہیں بطور مذکر استعمال کرنا ہے یا پھر بطور مؤنث استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 قسمیں ہو گئی مؤنث مجازی میں، کہ گولتا آئے یا الف مقصورہ یا الف ممدودہ آ جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابل میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس کے مقابل میں کوئی مذکر ورڈ موجود نہیں ہوتا ہے، مذکر حیوان یا انسان موجود نہیں ہوتا ہے، تو اسے ہم مؤنث مجازی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم ہے مؤنث مانوی۔ مؤنث مانوی کسے کہتے ہیں؟ جس اسم میں لفظاً کوئی علامت مؤنث نہ ہو
اور نہ ہی اس کے آخر میں علامت تانیث ہو. ٹھیک ہے، دو باتیں کہ اس میں مؤنث کی کیا ہے، کوئی علامت نہ ہو ورڈ کے اندر، یعنی کہ آخر میں نہ گولتا ہوگی، نہ الف مقصورہ ہوگا، نہ الف ممدودہ ہوگا، کوئی بھی سائن آپ کو نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یعنی لفظ کو دیکھتے ہی آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے. اوکے، تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے معنی کے ذریعے پتہ چلے گا. اس میں چند چند ایک تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایسے ورڈز کہ جن کے اندر فیمینینٹ کی کوئی بھی علامت، مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور لوگ عرب جو ہیں، جو نیٹو عربز ہیں، ان کی چونکہ یہ مادری زبان ہے، وہ ان کو بطور فیمینائن ورڈز، مؤنث ورڈز استعمال کرتے آئے ہیں، تو اس لیے ہم بھی انہیں کیا کرتے ہیں؟ مؤنث استعمال کرتے ہیں. اور یہ وہ الفاظ، اس کے اندر اب مؤنث معنوی میں چند ایک قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ورڈز جو ڈیرائیو کیے گئے ہیں وہ فیمینائن کے لیے ہی ڈیرائیو کیے گئے ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ، اس کو کبھی بھی بطور مذکر فیمینائن میسکولائن کے استعمال ہی نہیں کیا گیا. بایولوجیکلی فیمیل ورڈز جو ہوتے ہیں، جیسے کہ امن، ماں، تو یہ ماں جو لفظ ہے یہ ہمیشہ سے مؤنث ہی استعمال ہوا، کوئی بھی اس کو بطور مذکر میسکولائن کی طور پر بالکل استعمال نہیں کرتا ہے. اس کا اوریجنیشن، یہ جو اوریجنیٹ کیا گیا جب سے لفظ یہ بنا، یہ بطور مؤنث ہی استعمال ہوا ہے بایولوجیکلی، تو اسی لیے اسے ہم عربی میں بھی مؤنث ہی مانیں گے. اب امن لفظ پر اگر آپ غور کریں گے اس اسم پر، تو نہ ہی اس میں الف مقصورہ ہے، نہ ممدودہ ہے، نہ ہی تائے تانیث آخر میں گولتا، کچھ بھی نہیں ہے. تو لفظ کو دیکھتے ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مؤنث ہے یا نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ مؤنث معنوی ہے. اسی طرح عروس، عروس ان کا مطلب ہوتا ہے دلہن. ٹھیک ہے، تو دلہن جو ہے فیمینائن ورڈ ہے، یا پھر وہ نام کسی لڑکی کا ہو، ہندن. اب یہ عرب میں ہندن لفظ جو ہے ایک مؤنث عورتوں کے نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو لڑکی کا نام استعمال ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بائی ڈیفالٹ مؤنث ہیں، کیونکہ یہ لڑکی کا نام ہے، لڑکے کے لیے کوئی بھی ہندن نہیں کہتا عرب میں. اوکے، غور کرنے والی بات کیا ہے کہ اس کے اندر ظاہراً ورڈز کے اندر کوئی ایسی سائن اور سمبول نہیں ہے کہ جس سے ہم پہچان سکیں کہ یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے دیکھیے. تو اب اسی کو آگے تھوڑا سا ایکسپلور کیا ہے مؤنث معنوی کو، اور اس کا تعلق سماع سے ہے. سماع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے عربوں سے جیسے سنا ویسے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ عربک گرامر جو ڈیرائیو کیا گیا، پہلے سے یہ گرامر بنا ہوا نہیں تھا، بعد میں لوگوں کی سہولیات اور ضرورت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر اس کو رواج دیا گیا، صرف نحو وغیرہ کلاسیفیکیشن بنی. ٹھیک ہے، ابو الاسود دویلی جو تھے یہ شاگرد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو انہوں نے پھر اس علم کو آگے اور فروغ دیا، عربک گرامر کو. ٹھیک ہے، تو اب بہت سارے الفاظ جن کی گرامر پہلے سے ڈیرائیو نہیں تھی، اور بعد میں کچھ ایک رولز بنائے گئے، لیکن اس کے اندر کچھ ایکسیپشن آ جاتے ہیں. عرب چونکہ عادی تھے ان الفاظ کو استعمال کرنے کا بطور مؤنث، تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ انہیں بطور مؤنث استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو عرب کیا کرتے تھے؟ جو ٹاؤنز کے نام ہیں، جو سٹیز کے نام ہیں، کنٹریز کے نام ہیں، شہروں کے نام، تو انہیں بطور فیمینائن استعمال کرتے ہیں. تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ان کو بطور فیمینائن مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں، اور اس کا تعلق کسی عربی قاعدے سے نہیں ہے بلکہ سننے سے ہے. عربوں نے جیسے، ہم نے جیسے عربوں سے سنا ویسے ہی ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ مؤنث کا تعلق سماع پر ڈپینڈنسی ہے اس کی، یعنی سننے پر، تو اسی لیے مؤنث سماعی کہتے ہیں. ہم نے سن کر انہیں مؤنث تسلیم کیا ہے. تو مصر، الشام،
مصر، الشام، الروم، تو آپ دیکھیں یہ کنٹریز کے نام ہیں اور انہیں بطور مؤنث استعمال کیا جاتا ہے عربی میں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ دوسری زبان میں یہ مذکر استعمال ہوتے ہوں گے، انگلش میں، اردو میں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو عرب جس طرح انہیں استعمال کرتے ہیں ہم بھی انہیں ویسے ہی استعمال کریں گے۔ تو پھر آگے اور اس میں قسم دیکھیے، باڈی کے جو پارٹس ہوتے ہیں جو پیرس میں آتے ہیں انہیں بھی عربی میں بطور فیمینائن مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایسے باڈی پارٹس جو جوڑیوں میں ہیں، مثال کے طور پر آنکھ ہے، کان ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، تو یہ جوڑیوں میں آتے ہیں، تو اسی لیے انہیں بھی کیا ہے، مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یدن، آپ یدن پر غور کر لیں، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں۔ اب یدن اس لفظ کے اندر کوئی بھی علامت تانیث موجود نہیں ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، نہ ہی تائے تانیث ہے، اس کے باوجود یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق سننے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہاتھ کو دیکھا جائے تو ہاتھ کو ہمارے اردو میں اس کو مذکر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ہاتھ ٹوٹ گیا کہتے ہیں، ہاتھ ٹوٹ گئی نہیں کہتے، ہاتھ ٹوٹ گیا کہتے ہیں، صحیح۔ لیکن چونکہ یہ عربی میں ہم نے عربوں سے یہی سنا کہ وہ ایسے باڈی پارٹس جو پیرس میں آتے ہیں تو انہیں بطور مؤنث استعمال کرتے، تو ہم بھی انہیں بطور مؤنث استعمال کریں گے۔ تو یدن ہاتھ، یہ بھی مؤنث ہے۔ رجلن پاؤں کو کہتے ہیں، یہ بھی مؤنث ہے۔ اذن کان، یہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ عین آنکھ، ٹھیک ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ تو ان تمام کو ہم کیا کہیں گے، مؤنث ہی استعمال کریں گے۔ اب اس کے علاوہ مؤنث سماعی میں آپ اور دیکھیں جو مختلف رشتہ داریاں ہیں، فیمیل رشتہ داریاں، ٹھیک ہے، یعنی بہن، ماں اور دادی، اور کون سے آپ کہہ سکتے ہیں خالہ، پھوپھی، تو یہ بھی مؤنث ورڈز ہی ہیں، کیونکہ انہیں بنایا ہی اس لیے ہے مؤنث ریلیشنز کو بتانے کے لیے، ریلیٹیوز کو بتانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب چوتھی قسم کیا بتا رہے ہیں کہ ایسے ناؤنز، ایسے ورڈز کہ ان کے اندر کوئی بھی آپ کے پاس مؤنث کی سائن نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود انہیں کیا بطور مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ کلاس ہے کہ جس کے اندر کوئی قاعدہ نہیں، کوئی رول نہیں، اس کا ٹوٹلی ڈپینڈنسی عربوں سے سننے پر ہے۔ شمسن، ہم سورج کو مذکر استعمال کرتے ہیں اردو میں، لیکن عربی میں شمسن مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ طلعت الشمس کہا جاتا ہے، سورج طلوع ہوا، ہم اردو میں کہتے ہیں سورج طلوع ہوا، طلعت یہ مؤنث فعل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بطور مؤنث استعمال۔ اردن، یہ بھی مؤنث ہے، یعنی زمین۔ نفسن، جان، یہ بھی مؤنث۔ نارن، آگ، اسی طرح دارن، گھر۔ حربن، لڑائی، جنگ کو کہتے ہیں۔ خمرن، شراب۔ ریحن، ہوا۔ سوقن، بازار، مارکیٹ۔ سبیلن، راستہ وغیرہ۔ اور یہ کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں ہے، بہت ہی لمیٹڈ لسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میجورٹی آف ٹائمز آپ کو یہی یاد رکھنا ہے کہ عربی میں جو بھی مؤنث لفظ ہے اس کے آخر میں عموماً آپ کو تائے تانیث زیادہ دیکھنے ملے گی۔ الف مقصورہ، الف ممدودہ بھی بہت کم نظر آتا ہے، مگر زیادہ تر تائے تانیث یعنی گول تا نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی مذکر لفظ آپ کے پاس ہے اور آپ کو اس کو مؤنث میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آخر میں آپ گول تا لگا دیں گے، گول تا لگا دینے سے وہ مذکر سے مؤنث بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر وہ لفظ ہے مسلمن، مسلمان مرد، مسلمن، اگر آپ کو کہنا ہے کوئی مسلمان عورت تو آپ مسلمن کے آخر میں گول تا لگا دیں گے
تو وہ بن جائے گا مسلمتن، مسلمتن یعنی ایک مسلمان عورت۔ ٹھیک اسی طرح سے معلمن یعنی پڑھانے والا میل پرسن، معلمن میل ٹیچر کو کہیں گے۔ اب اگر اس کو آپ کو فیمیل ٹیچر کہنا ہے تو آپ آخر میں اس کے گول تا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا معلمتن، معلمتن فیمیل ٹیچر۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی آسان چیز ہے۔ یہ جو باقی میں نے قسمیں بتائی ہیں یہ آپ کے ایڈیشنل نالج کے لیے، جنرل نالج کے لیے ہے، کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بہت سارے ریئر کیسز میں بھی انہیں عموماً مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ غلطی سے محفوظ رہیں۔ لیکن عمومی قاعدہ تو یہی ہے کہ جس کے آخر میں گولتا ہوتی ہے وہ مؤنث سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں چند ایکسیپشنز ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض کو مؤنث لفظی کہا جاتا ہے، یعنی حقیقت میں وہ فیمیل نہیں ہوتے، وہ لفظ نہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے نہ ہی اس کے اندر اگرچہ کہ گولتا موجود ہوتی ہے باوجود اس کے وہ میل پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ایکسیپشن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایکسیپشن کے طور پر ہے، جیسے کہ خلیفتن، خلیفتن اس لفظ کے آخر میں گولتا آتی ہے لیکن اس سے مراد میل خلیفہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح علامتن، علامہ یعنی بہت زیادہ بڑا عالم، بہت زیادہ جاننے والا، تو یہ بھی علامتن کے آخر میں گولتا آئی ہے، باوجود اس کو میل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فیمیل کے لیے استعمال نہیں کرتے اس طرح سے۔ طرفتو یہ بھی نام ہے، حمزتو، طلحتو، ملائکتو۔ اب دیکھیں ان کے آخر میں تا تو موجود ہے لیکن اس کے باوجود یہ لفظ فیمینائن نہیں ہے اوریجنلی، صرف لفظ کے اعتبار سے یہ آپ کو کیا لگ رہے ہیں؟ مؤنث لگ رہے ہیں، اسی لیے انہیں مؤنث لفظی کہا جاتا ہے، سمجھنے کے لیے صرف۔ حقیقت میں یہ مؤنث نہیں ہے، یہ فیمینائن ورڈز نہیں ہے، ان ریالٹی حقیقی مؤنث کی طرح نہیں ہے یہ، صرف چونکہ اس کے آخر میں تا آتی ہے تو یہ دکھنے میں مؤنث جیسا لگتا ہے، تو اس لیے مؤنث لفظی، لفظ کے اعتبار سے اس کا سٹرکچر کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ مؤنث لگتا ہے، بٹ یہ ایکسیپشنز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہیں حقیقی مؤنث تو ہے نہیں۔ تو یہاں تک میں نے بات مکمل کی، مختلف مؤنث کی قسمیں بتا دیں آپ کو 5، کہ مؤنث حقیقی یعنی ایسا مؤنث کے جس کے اپوزٹ میں کوئی میل بھی موجود ہو، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان۔ پھر مؤنث مجازی، کہ مؤنث مجازی یعنی کہ اس کے اپوزٹ میں کوئی میل جینڈر والا ورڈ موجود تو نہ ہو، البتہ جو ہے اس کے اندر سائنس پائی جائیں گی، تائے تانیث ہوگی، الف مقصورہ، الف ممدودہ وغیرہ۔ اور پھر مؤنث مانوی، کہ ایسے لفظ کے جنہیں ڈرائیو ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوں گے، جیسے کہ ماں کے لیے لفظ ہے یا دلہن کے لیے لفظ ہے۔ اور پھر مؤنث سماعی، کہ کئی ایک الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے کہ جسے پتہ چلے کہ یہ مؤنث ہے، نہ اس کے لفظ کے سٹرکچر کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے، نہ ہی اس کے میننگ کو جاننے سے پتہ چلتا ہے، جیسے کہ سورج، سورج شمس، ان کے آخر میں کوئی علامت تانیث بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا میننگ ایسا ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ مؤنث ہے، بلکہ چونکہ ہم نے یہ عربوں سے ایسے ہی سنا ہے، عرب اس کو فیمینائن کے طور پر استعمال کرتے تو ہم بھی ویسے کرتے ہیں، تو سیما سے جن کا تعلق ہو تو اسے مؤنث سیمائی کہیں گے۔ اور آخر میں مؤنث لفظی کے تعلق سے میں نے بتایا کہ یہ صرف دکھنے میں جو ہے مؤنث نظر آتے ہیں، آخر میں چونکہ گلتائے تانیث ہوتی ہے، لیکن یہ میل کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ میل پرسنس کے نام حمزہ وغیرہ میں نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم